अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी सतह पर जो सबसे बड़ी खबर हमें नज़र आती है जिसका ताल्लुक यानी कि जो जैसे कहें ना ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर या डिसऑर्डर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट, उससे है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो सदर हैं वो गाज़ा के साथ क्या प्लान कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। यकीनन हमारे साथ डॉक्टर मलिया लोधी होंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डर डिसऑर्डर की बातें हो रही हैं, यानी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की अहमियत हमेशा से है, और यानी कि समझते हैं लोग कि उसके बगैर बात बनती नहीं है। रूल ऑफ लॉ से नथी क्या है? रूल ऑफ लॉ से नथी सबसे अहम है जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। जुडिशरी के हवाले से आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से मामलात उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं केसेस पर नज़र डालें जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होनी है सिविलियंस की, उसके हवाले से देखें। 26वीं तरमीम के हवाले से देखें, जो जजेस की ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम डिफरेंट कोर्ट्स टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस पर बात करें। बहुत से मामलात हैं, तो जुडिशरी पर बात करना हमने समझा कि बड़ा लाजिम है। तो आज हमने नाज़रीन एक ऐसे पैनल को दावत दी जो कि मुख्तलिफ जावियों से जो जुडिशरी है उस पर उनकी नज़र है। पैनल है रियासत अली आज़ाद साहब हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया रियासत साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, टेलीविज़न पर भी करते हैं, और उनका MJTV है, आपको मालूम है, वो अपना उस पर ऑनलाइन भी करते हैं यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मती, बहुत दिनों के बाद आए हैं, लगता है आपको फुर्सत नहीं थी हमारे प्रोग्राम के लिए। और हाफिज एहसान साहब हैं, एडवोकेट सीनियर लॉयर हैं, और बहुत बड़ी बड़ी इनकी तारीफें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हाफिज साहब हैं। तो हाफिज साहब आपसे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जरा बताइएगा कि क्या मामलात हैं इस वक्त, हाउ आर यू लुकिंग एट द जुडिशरी, क्योंकि ये तमाम मामला जिनकी हमने बात की उस हवाले से कहा जा रहा है। चलें इस पे बात करते हैं। 26वीं जो तरमीम है उस जो कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में बात, इस पर फुल कोर्ट की बात हो रही है कि हियरिंग होगी, क्या देख रहे हैं हम इसको, कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सिस्टर बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। आप उससे इख्तलाफ करें या आप उसकी फेवर के अंदर आर्गूमेंट करें, ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम एक ट्रांजिटरी पीरियड की तरफ जा रहे हैं। एक वो पीरियड था जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन का इशू था, उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट का एक इशू था, और तीसरा ये था कि आपके कोर्ट फिक्सेशन का एक प्रोसेस था। अब वो तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो आपकी 26वीं तरमीम के बाद बदल गए हैं। यानी कि पहले चीफ जस्टिस बाय सीनियरिटी आते थे, अब चीफ जस्टिस थ्रू एक प्रोसेस पैनल के जरिए आते हैं। तो इससे एक ट्रांजिट के तौर के अंदर एक बड़ा मेजर शिफ्ट आया है, जिससे लाइकिंग डिसलाइकिंग और वो एक इशू आया है। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर अनब्रिडल्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच की तरफ चली गई थी, यानी कि चीफ जस्टिस सेंट्रिक, उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, और थर्ड फेज के अंदर यह आया कि आपने जब 26वीं आइनी तरमीम के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच रखा और एक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रखा, तो वहां के ऊपर भी एक ट्रांजिटरी पीरियड के अंदर इश्यूज आए कि जो जजेस रेगुलर बेंच के अंदर रहे उनका माइंडसेट, अप्रोच या उनके कमेंट्स और आए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए उनका एक आपको और आया। तीसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एलिवेशन ऑफ जजेस का, यानी कि जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर एक मेजर शिफ्ट आया। जो पहले जुडिशरी की तरफ टिल्ट था, अब वो टिल्ट जो है वो आपका पार्लियामेंट की तरफ चला गया है। इसी तरह जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का एक आना था, उसका एक प्रोसेस के अंदर चेंज आई है, या चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर आई है। तो ये सारा अगर प्रोसेस देखा जाए तो जब ये एक जुडिशियल सेंट्रिक एक प्रोसेस आया है, और उसके अंदर या तो वो ऐसे सारे लोग जो इस प्रोसेस के अंदर एक ऐसा सिस्टम आता कि वो आहिस्ता आहिस्ता अगर उस प्रोसेस के अंदर जो है इलेक्ट या सेलेक्ट या एलिवेट नहीं हुए, वो उस प्रोसेस से निकल जाते, तो कुछ चीजें और थी। अब ये है कि आपके सामने एक चीफ जस्टिस जिसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनूंगा, लेकिन जब आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, वो प्रोसेस चेंज आया, तो वो चीफ जस्टिस जो बनना चाह रहे थे या जिनका ख्याल था कि मैं बनूंगा, वो जब
جب اس پروسیس سے ہٹے تو اس کے سامنے پھر آپ کو آبزرویشنز بھی آئیں. پھر کبھی بھی آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ یا 3 ججز کو جو ہے وہ ایک جوڈیشل آرڈر یا کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کی ایک جو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن کر کے آپ انہیں کنٹمپٹر کر دیں. پھر ایک فل کورٹ والی بات آئی جو چیف جسٹس کا ایک پریروگیٹو تھا, وہ آپ نے جب کانسٹیٹیوشن کی طرف دیا تو آپ نے پھر اس چیف جسٹس کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ فل کورٹ جائے جو اس کو وہ ایک پروسیس ہے. تو وہ جب جس طرح کہتے ہیں کہ چیزیں جب ایڈجسٹمنٹ کی طرف جاتی ہیں تو ایک پرابلم آتی ہے, اور اس میں پھر ہماری خواہشیں اور وہ خواہشیں جو ہے بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے. متی یہ تو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے سارا بیان کر دیا ہے, انہوں نے بالکل رکھ دیا, انہوں نے کہا بڑا زبردست ہے, بڑا خوبصورت ہے, اتنا زبردست خوبصورت ہے. جی ہم بہت خوبصورت ہے. حافظ صاحب نے یہ جو ابھی پروکلیمیشن جاری کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ تسلسل ہے 8ویں ترمیم کا. آپ کو یاد ہے جب جنرل ضیاء اللہ کی یہ ترمیم لے کر آئے تھے اور خود وردی میں صدر تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے اسمبلیاں برطرف کرنے کا اختیار دے دیا تھا اور حکومت کو بھی برطرف کرنے کا. پھر اس کے بعد 17ویں ترمیم آئی, جنرل مشرف کے LFO کو اس نے تحفظ دیا. تو یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ ان دونوں سے صرف اس حد تک مختلف ہے کہ ان ترامیم کے اندر تو مارشل لاء کے احکامات اور آرڈرز کو تحفظ دیا گیا تھا. 26ویں ترمیم کے اندر اب مارشل لاء لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مارشل لاء کا اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مگر اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک فیوچر LFO یعنی کہ فیوچر میں جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے یا عدلیہ کو جو جنرل مشرف نے 3 نومبر کا PCO لگایا تھا, اب 26ویں آئینی ترمیم میں بغیر PCO کے وہ تمام کام ہو جائے گا جو کام جنرل مشرف نے 3 نومبر کے PCO کے ذریعے کرنے کی کوشش کی تھی, یعنی کہ عدلیہ پر حملہ. تو یہ 26ویں ترمیم بھی 3 نومبر 2007 کی ایک نئی شکل ہے جس کے ذریعے پاکستان کی پوری عدلیہ پہ نہ صرف یہ کہ حملہ کیا گیا ہے, اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, اس کو یرغمال بنا لیا گیا ہے. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڈیشل کمیشن تو پہلے بھی تھا, اس میں کوئی نئی بات, مگر اس کے اندر جس طریقے سے جو ترکیب بنائی گئی ہے, اس کی جو ترتیب دی گئی ہے, اس میں حکومت کو واضح طور پہ کنٹرول حاصل ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ججوں کی تقرری کرتے ہیں اپنے اکثریتی ووٹ کے ذریعے, حکومت کے اراکین ویسے اکثریت میں ہیں, وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سے ججز جو ہیں وہ کون سے مقدمات سنیں گے, اور یہ جوڈیشل کمیشن تعین کرتا ہے کہ آئینی بینچ میں کون سے ججز ہوں گے اور دوسرا بینچ, یعنی کہ سپریم کورٹ جو کہ آئین کے تحت پوری کورٹ ایک آئینی عدالت ہے اور ہر جج کے پاس سپریم کورٹ کے اختیار ہیں. تو یہ ایک قسم کا انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں سیگریگیشن کر دی ہے ججز کے اندر, اپارتھائڈ کر دی ہے آئی مسٹ سے, کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں ان کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور کچھ ججز کے پاس کم اختیارات ہیں. اور یہی وہ سوال ہے جس کے حل کے لیے فل کورٹ ایک سلوشن ہے. فل کورٹ کوئی ماورا آئین سلوشن نہیں ہے. ابھی میں حافظ صاحب کی باتیں سن رہا تھا, یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے وہ ماورا آئین ہے. نہیں, ماورا آئین نہیں ہے, اور یہ ایک قسم کا حل ہے, یہ ایک درمیانی راستہ ہے. چاہے وہ فل کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے, چاہے وہ فل کورٹ چیف جسٹس بنائیں, جو کہ ابھی بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان کے پاس اختیار ہے سیکشن 2 میں. تو فل کورٹ کا اختیار جو ہے وہ ایک درمیانی راستہ ہے. اگر اس کو بھی نہیں اپنایا گیا تو پھر یقینی طور پہ ایک کلیش ہوگا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ججز کے تبادلوں کا اختیار بھی انووک کیا گیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کیا تھا. اور یہ وہ اختیار ہے, نسیم میں آپ کو بتاتا چلوں, آرٹیکل 200 کا, کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ سے آئین کے محافظ بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 200 نہیں آئین کے محافظ ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ ابھی آپ نے جو جھنڈا پہنے اس سے جیلس ہو رہے ہیں, متی اشتہاروں میں بات کرتے ہیں, اشتہاروں میں تو ہم خوش ہوتے ہیں. حالانکہ میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ اس کو استارہ کہہ کے اور زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آرٹیکل 200 جو ہے وہ جب آئین میں 1973 کے اوریجنل آئین کا حصہ, اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اب تبادلے کر کے سینیارٹی کو مینوپولیٹ کیا گیا, سینیارٹی کی جوڈیشل انجینئرنگ کی گئی, جسٹس محسن اختر کیانی کو اسی طرح ڈینائی کیا گیا جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ڈینائی کیا گیا ان کی لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کو. تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی.
اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو اب یہ تعویلیں دے رہے ہیں, یہ جو وضاحت دے رہے ہیں کہ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک فیڈرل کورٹ ہے, فیڈرل کورٹ نہیں ہے, یہ ہائی کورٹ ہے, ایک ٹیریٹری ہے اس کی, اور اس ہائی کورٹ کے اندر چاروں صوبوں سے ہر زبان کے ججز آئیں گے تو یہ خوبصورتی, ایسا نہیں ہے. آئین کے تحت اگر آپ نے چاروں صوبوں کی زبانوں کی نمائندگی کرنی بھی ہائی کورٹ میں, تو پھر آپ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے اسلام آباد میں ہی جو پٹھان, سندھی, بلوچی یا پنجابی ججز ہیں آپ ان کو اپوائنٹ کریں. آپ یہ تبادلے کر کے جوڈیشل انجینئرنگ کر کے آپ یہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. مجھے, میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیں ریاست علی آزاد صاحب کہ متی کی اپنی کرٹیک ہے, انہوں نے حافظ صاحب نے اپنی بات کی ہے, لیکن کرٹیک اپنی جگہ ہے. اس وقت جو آپ کا پارلیمان ہے اس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں نا, اس نے کی ہیں. اس پارلیمان میں پی ٹی آئی بھی ہے, جوڈیشل کمیشن جب بنا وہ بھی ساتھ اس میں تھے. تو پھر ایک ڈائلیما یہ ہو جاتا ہے, کرٹیک تو متی کی بہت سے لوگ اگری کریں گے اس سے, لیکن یہ کہنے کو تو ایک پارلیمنٹ نہیں کیا. متی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, سچی بات ہے, ایسے لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نے گفتگو کی ہے. میں آپ کی مرضی نہیں, مرضی نہیں ہے, یہ حق کی بات ہے, یہ سچ کی بات ہے, یہ آئین کی بات ہے, یہ قانون کی بات ہے, یہ رول آف لا کی بات انہوں نے کی جو اس ملک کے اندر. نہیں, میں قصیدہ نہیں, چونکہ انہوں نے خوبصورت انٹرپریٹیشن کی ہے, میں اس لیے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ایک جرنلسٹ ہو کے انہوں نے ایک آئین کو انٹرپریٹ کیا. یس, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم پارلیمنٹ نے کی ہے. جب یہ پارلیمنٹ ہوگی نا تو میں بھی اس کو مان لوں گا. پارلیمنٹ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوئی, پارلیمنٹ ساورن نہیں ہے. یہ میں بڑے وثوق سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اگر یہ ساورن ہوتی تو جو جس طریقے سے 26ویں ترمیم رات 3 بجے تک اٹھک بیٹھک ہوتی رہی, یہ لیجسلیشن کا طریقہ کار نہیں ہوتا. میں ہمیشہ ایک بڑا ایک لیٹن میگزم میں اس کو استعمال کرتا ہوتا ہوں کہ سیلس پوپولی ایس سپریما لیکس کے بہترین لیجسلیشن وہ ہے which is made for the welfare of the general public. 26ویں ترمیم میں مجھے ویلفیئر بھی دکھا دیں, مجھے پبلک بھی دکھا دیں, ان دونوں مسنگ ہے اس کے اندر. اس میں مفاد عامہ نہیں, مفاد حکومت ہے یا مفاد someone else. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم سے آپ نے کیا کیا؟ 3 آرگنز تھے آئین کے اندر دیے ہوئے, ٹرائیکاٹمی آف پاور. آپ نے ایک آرگن کو انتقام کا نشانہ بنایا. یہ میری بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیسے انتقام کا نشانہ بنایا کہ نواز شریف بائی ورچو آف سپریم کورٹ گئے, کیسے جھوٹے تھے سچے تھے, کس نے بنائے؟ پولیٹیکل لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے. عدلیہ نے یہ کیسز نہیں بنائے تھے. پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں عدلیہ نے گھر بھیجا ہے, مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں عدلیہ نے گھر بھیجا. ان کے خلاف کس نے کیسز کیے؟ کون ایک دوسرے کے خلاف کوٹ پہن کے جاتے رہے. عدلیہ نے فیصلے کیے, ان کے حق میں بھی کیے, ان کے خلاف بھی کیے. پھر انہی کو ریلیف بھی اسی عدلیہ نے دیے ہوئے, پیپلز پارٹی کو بھی دیے, نون کو بھی دیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نے کمر بستہ ہو گیا کہ عدلیہ ظالم ہے. انہوں نے اپنا انتقام ان تمام چیزوں کا بائی ورچو آف 26ویں ترمیم کر کے ایک آرگن اس اسٹیٹ کا, اس ملک کا آپ نے دریا برد کر دیا. اس وقت ملک کے اندر نیچے سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک عدلیہ بالکل ڈیفنگ عدلیہ ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے جو 26ویں ترمیم کی ہے وہ آرٹیکل 8 جو آئین کا چیپٹر نمبر 1 ہے اس کے مطابق کی ہے؟ کیا جو 26ویں ترمیم آپ نے کی ہے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے, سادے لفظوں میں کہ آپ نے تو عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا تھا. یہ جب آئین بنا within 14 years progressively, یہاں پہ تو آپ نے عدلیہ اٹھا کے ایگزیکٹو کی گود میں بٹھا دی. ٹھیک ہے جی, ججز پہلے لگاتے تھے, اور بھائی جج لگاتے تھے وہ لیگل ایکومن کو چیک تو کرتے تھے. اب آپ نے 26ویں ترمیم میں جو جوڈیشل کمیشن بنوایا, آپ زید بکر کسی کو اٹھا کے رکھ دیں, کون ان کو جج لگائے گا؟ ان میں 2 لوگ ایسے ہیں جوڈیشل کمیشن میں, ایک مائنارٹی سے اور ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ سے ہے. اب دیکھیں نہ وہ LLB ہے, نہ انہیں پتا ہے جن کو سپیکر نومینیٹ کرے گا وہ جج ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے اور کانسٹیٹیوشن بینچ کے لگائیں گے, اور جو خود الیکٹڈ نہیں ہے وہ جج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز لگائیں گے. آپ نے کون سی توپ چلا دی اس ترمیم کے اندر کہ آپ نے بہتری کی کہ آئین کے اندر ایک بہترین آپ ایک چیز لے کے آئیں جس کو ہم بھی سلام پیش کریں کہ بڑی خوبصورت امینڈمنٹ کی. آپ نے تو اس ملک کے اندر ایک ستون ہی دفن کر دیا ہے.
اور پھر اس کے بعد اگلا اسی پارلیمنٹ نے پیکا ایکٹ لیا، آپ نے جرنلزم کو آپ نے دفن کر دیا۔ اچھا جی چلیں جوڈیشری پر رہتے ہیں، آپ نے تو بہت لمبی سی باتیں کہہ دی، اب قیمتی جو سوال ہم چھوڑ کے گئے۔ سوال تو یہی ہے کہ ماضی میں بھی یہ اٹیمپٹس ہوتی رہی ہیں جوڈیشری کو یرغمال بنانے کی، اور میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی 3 نومبر 2007 جس جرم کی پاداش میں جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو ہماری عدلیہ نے سزائے موت دی اور اس کو ایک نشان عبرت بنا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک اس سزا پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہوا، ان کے احساسوں پہ ابھی تک بحق سرکار ضبط نہیں ہوئے، ان سے جتنے اعزازات ہیں وہ واپس نہیں لیے گئے، ان سے رینک نہیں لیا گیا، مگر ایک عبرت کا نشان ضرور بنایا گیا۔ ماضی میں اگر آپ عمران خان کے دور میں دیکھیں تو اس وقت بھی ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر تنقید کرنے کی پاداش میں ہی اس وقت بھی ہم جیسے صحافیوں کے اوپر حملے ہوئے، اغوا ہوئے، تشدد ہوا، مقدمات بنے، توہین عدالت کے کیسز بنے، اور آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھ کے یہ جسٹیفائی کریں اپنے حال کے غلط اقدامات کو تو ایگزیکٹلی تو میرے خیال میں پھر تو ہمیں 14 اگست 1947 کو آزاد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اس سے پہلے انگریزوں کے غلام رہے ہیں، تو اب کیا آپ ساری عمر غلام رہیں گے؟ پرسپیکٹو لازمی ہے، لیکن ہم آگے کیسے جانے؟ یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں عمران خان کی حکومت ہو چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، یہ لوگ جو ہیں ججز اپنے لگانے کی کرتے رہے ہیں اور لگاتے بھی رہے ہیں، مگر اس میں ایک تبدیلی یہ آئی تھی کہ جو ججز 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس میں زیادہ تر جو قانون سمجھنے والے لوگ تھے ججز، ان کی ایک اکثریت تھی، اور اس وقت بھی ایک پارلیمانی کمیٹی تھی، اس میں پارلیمان کا کردار تھا، مگر اس کردار کے اوپر بھی جو الٹیمیٹ جو پاور تھی وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس واپس آتی تھی، جو پارلیمانی کمیٹی نام بھیج سکتی تھی جوڈیشل کمیشن کو۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس میں مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ کچھ ججز جو ہیں جو لگائے گئے، جیسے افتخار محمد چودھری کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں بھی، وہ ججز بھی تو ججز کے اپنے کچھ رشتہ دار بھی تھے، کوئی بہت قریبی بھی تھے، کچھ مس ججمنٹس بھی تھی، مگر کچھ اچھے ججز بھی لگے اور انڈیپینڈنٹ ججز بھی لگے۔ جسٹس بابر ستار آئے، وہی جسٹس بابر ستار جن کی مخالفت یہ پی ٹی آئی کے لوگ کرتے رہے، اور آج وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہیں۔ تو غلطیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، یہ بات نہیں ہے، مگر اب جیسے میں نے پہلے کہا اب کی بار تو آئین میں ترمیم کر کے باقاعدہ مستقبل کے آمرانہ اقدامات اور مستقبل کی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ایک راستہ دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے جو آئینی ترمیم ہوتی تھی وہ ماضی کے اقدامات کو تحفظ دیتی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم نے مستقبل کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھول دیا ہے، اور وہ راستہ یہی ہے کہ اب دیکھیں نا، جو حکومت خود آزاد نہیں ہے، اب شہباز شریف کی حکومت ہو اور اس کے نمائندے اگر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں تو کیا وہ شہباز شریف کے نمائندے ہوں گے؟ شہباز شریف کی خود اپنی حکومت نہیں ہے، سینیٹر جو ہیں اپنی مرضی کے نہ لگا سکیں اور فیصل واڈا جیسے لوگ جو ہیں سینٹ میں آ جائیں، تو پھر ایسی سچویشن کے اندر جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومتی نمائندگی کے نام پہ لوگوں کو لانا، وہ کتنا ایک نمائندہ ہوں گے، اور ججز کی تعداد۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ ذرا نا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، آگے بڑھنا کیسے ہے؟ بیکاز متی کی جو باتیں ہیں، متی تو از کوئی سائن 2-3 دفعہ جس کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی طرف میرے دوست نہیں آ رہے تھے، آپ بتائیں۔ اور وہ آپ نے ایک پرسپیکٹو پہ بات کی تھی، اور پرسپیکٹو دونوں جگہ موجود تھا، پرسپیکٹو اپوائنٹمنٹس میں بھی موجود تھا، اور پرسپیکٹو جو تھا وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم سے جوڈیشل اوور ریچ، اور جوڈیشل اوور ریچ سے کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ، اور کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ سے کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری یا پارلیمنٹ، اگر جوڈیشری انکروچ اپون کرتی ہے تو پارلیمنٹ رسپانس تو کرنا ہے۔ اب جب پارلیمنٹ نے ایک رسپانس کیا ہے تو اس کے اندر، اس سارے رسپانس کے اندر سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہماری جوڈیشری کا پچھلے 12-14 سال سے ہے، اور وہ ساری جوڈیشری وہ ہے جو 2009 سے لے کے 2024 حافظ صاحب ایک سیکنڈ ادھر ہی آپ رک جائیں، ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بننے تھے چیف جسٹسز، مطلب آئی ڈونٹ لائک گیٹنگ ٹو پرسنز، لیکن کرنا پڑے گی بات کیونکہ یہ تو ہوا ہے۔ تو اچھا، اس کے نتیجے میں بحیثیت پاکستانی کے جس نے آگے دیکھنا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہو گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس کا علاج کیا ہے؟ میں اب آپ کو اس کا یہ ہے، نمبر 1 کہ آپ نے کہا کہ جس نے چیف جسٹس لگنا تھا اسے لگنے نہیں دیا گیا بیکاز آف دس، سن لیں سینیورٹی پہ
پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا ہے اس کے اندر کوئی پرنسپل آف سینیورٹی چیف جسٹس کی نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ 96 کے اندر سپریم کورٹ کے ججز نے کہا. اچھا اب یہ اچھا نہیں اور یہ بھی پتہ کیوں ہے. اچھا نہیں سن لیں نا. تو پھر نہیں یہاں تو پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈیبیٹ کی حد تک رکھنا ہے یا ہم نے کرنا ہے. اب جتنی بھی باتیں دونوں نے کی ہے وہ ساری کی ساری خواہش پہ ہے یا کرٹیسزم پہ ہے. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن اگر آپ بات کرتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن یا آئین کی تو پھر کانسٹیٹیوشن یا آئین کا حوالہ دے نا. اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ کانسٹیٹیوشن کی یہ ہے کہ میرا ایز اے پریروگیٹو نہیں تھا کہ میں پاکستان کا چیف جسٹس لگتا, یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا اور دنیا بھر کے اندر. اب آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پرنسپل آف سینیورٹی لاہور ہائی کورٹ کے اندر بغیر کسی کانسٹیٹیوشن یا لا کے یا رولز کے کس نے بنایا تھا کہ سینیورٹی کم فٹنس آنی چاہیے, تو وہ آیا نا لاہور ہائی کورٹ کے اندر. تو اگر یہاں کے اوپر ایک آ گیا اس پروسیس کو, اگر اس کو پارلیمنٹ نے چینلائز کر دیا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ حافظ صاحب سچی بات ہے, مجھے تو آتا نہیں, میں تو ڈپلومیٹ نہیں ہوں. سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس وقت, جو سمجھ آ رہی ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ معاملات عدل کی طرف اور انصاف کی طرف اور آئین کی طرف نہیں کم جا رہے ہیں. یہ پاور پلے ہو رہا ہے. تو میں اس لیے چاہتی ہوں ایک منٹ پھر چلے جائے گا. پاکستان کے اندر جو ہے جو انصاف کا رخ یا پاور کی طرف جانا تھا وہ ہم نے 47 سے اس طرف گئے ہی نہیں ہے. جانا تو ہے نا وہ جانا. اچھا اب اس کے اندر جانا ہے لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ ججز بیک کی بجائے اگر انسٹیٹیوشن بیک بات کی جائے گا تو وے فارورڈ آپ کو مل جائے گا. چلیں جی, امپورٹنٹ بات حافظ صاحب نے کی کہ جس سینیئرٹی کا پرنسپل لاہور ہائی کورٹ میں وائلیٹ ہو گیا. بھئی وہ آپ بتائیں آگے کیسے چلنا ہے. ایک میں دو باتیں, پہلے اس کو میں ریبٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو پرنسپل کی سینیئرٹی کی وائلیشن کرے وہ تو اسی ہائی کورٹ کے ججز میں سے ہوا. یہ تو منصور علی شاہ نے کبھی نہیں کہا کہ دوسری ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ میں لے آئیں اور آپ اس کو وہ کر دیں. تیسری بات ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آپ نے کہا اوور ریچ کر رہی تھی جوڈیشل کمیشن, اب جو جاتے ہیں ممبر جوڈیشل کمیشن وہ لیگل ایکومن نہیں, ڈیلیبریشن نہیں کرتے کہ یہ جج بننے کے قابل ہے نہیں, کمپٹنٹ ہے نہیں. پہلے جاتے وہ جیب سے پرچیاں نکالتے اور پرچیوں کے اوپر ہم نے کس کو ووٹ دینے, یہ کس کو ووٹ دینے. میں بات کر رہا ہوں, میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں. آگے کیسے چلنا ہے یہ ملک نہیں چل سکتا جب تک 26ویں ترمیم رول بیک نہیں ہوتی. اس کو یا سپریم کورٹ فل کورٹ میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے گی یا پارلیمنٹ واپس لے گی. ملک نہیں چل سکتا, نظام نہیں چل سکتا, بالکل دنیا دو ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے, بیونڈ امیجنیشن. یہ اس ملک کی بربادی کی علامت ہے, اس کے ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. جو پروسیجر ہے وہ یہ کہ فل کورٹ جیسے اگر اس ملک کے اندر آپ نے آئین اور قانون اور رول آف لا کو ختم کر دیا تو کیسے ملک چلائیں گے آپ؟ ڈانگ پہ چلائیں گے, میرے خیال میں چھوٹے سے چلائیں گے اس ملک کو آپ. تینوں کا بہت شکریہ.